MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। अल्लाह के खौफ से रोने लगता था। कुरान कहता है फलियदहकू कलीलन वलियबकू कसीरा इन्न अज़ाबी लशदीद। लोगों कम हंसो, ज्यादा रो अल्लाह के दरबार में। अल्लाह कहते हैं मेरा अजाब बड़ा खतरनाक है, मेरा अजाब बड़ा दर्दनाक है, इतना खतरनाक अजाब है, लिहाजा रो, अल्लाह से माफी मांगो। वो अल्लाह के नेक बंदे कुछ हैं जो अल्लाह की इबादत भी करते हैं, जहन्नम से पनाह मांगते हैं। कुरान कहता है वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना स्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। कुरान कहता है वो दुआ मांगते थे परवरदिगार, ऐ रब्बुल आलमीन, ऐ कायनात को बनाने वाले, हमें जहन्नम के दागते हुए शोलों को हमसे हटा दीजिए। वो पनाह मांगते थे, अल्लाह के दरबार में इबादत भी करते थे, जहन्नम से पनाह भी मांगते थे। वो कौन लोग थे? कुरान कहता है वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। जो रातों को अल्लाह के लिए बेदार रहते हैं, रात को अल्लाह की तरफ सजदा रेज़ रहते हैं, रात को अल्लाह के लिए बेदार होते हैं, इबादत करते हैं, ईशा की नमाज भी जमात से पढ़ते हैं, फजर की नमाज भी जमात से पढ़ते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों याद रखिएगा, ईशा की नमाज इस उम्मत की खुसूसियत है। इससे पहले किसी उम्मत को ईशा की नमाज नहीं दी गई। यहाँ तक कि हदीस में आता है जो फजर की नमाज, असर की नमाज पढ़ता रहेगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसको अल्लाह का दीदार नसीब होगा। ईशा की नमाज इस उम्मत की खुसूसियत है। यहाँ तक कि हदीस में आता है सुबह के वक्त में रोज अल्लाह की तरफ से रिज़्क़ का रिज़्क़ नाजिल होता है, रोजी उतरती है। जो सोया रहता है वो महरूम कर दिया जाता है, वो महरूम हो जाता है। मेरे जवानों, मेरे बुजुर्गों, गौर कीजिए, अल्लाह के नबी रहमते कौनैन के उम्मती कहने वालों, अपने आप को नबी का उम्मती कहने वालों, अपने आप को नबी का दीवाना कहने वालों, आज तुम्हें क्या हुआ? कुरान तुम्हारे पास, हदीस तुम्हारे पास, तुम्हें कुरान बताने वाले, हदीस बताने वाले, हदीस समझाने वाले, तफसीर बताने वाले मौजूद हैं। आज तुम उम्मत मोहम्मदिया कहते हो, कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है अतअमुरूना अन्नास बिलबिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून। ऐ लोगों, तुम दूसरों को भली बात का हुक्म करते हो। ये उम्मत जो मेरे दोस्त बुजुर्गों क़यामत में दूसरी उम्मत के लिए गवाह बनने वाली उम्मत है, आज अपने आप को भूले हुए है। कुरान कहता है अतअमुरूना अन्नास बिलबिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून। ऐ लोगों, दूसरों को भली बात का हुक्म करते हो, अपनी बारी आती भूल जाते हो। कुरान पढ़ने वाले, कुरान समझने वाले, कुरान तुम्हारे दरमियान है। ये कुरान अल्लाह फरमाते इन्न फी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहू क़ल्बुन औ अलक़ा सम्अ व हुवा शहीद। अल्लाह कहते हैं इस कुरान में ऐसी नसीहत है, जिसके पास सही अक्लो फहम होगा, दिलो दिमाग होगा, वो कुरान पाक तो समझेगा, कुरान पाक पर अमल करेगा। मेरे दोस्त बुजुर्ग, आज हम अल्लाह ने हमें उम्मत मोहम्मदिया बनाया। हमें कोई मुसीबत आती है, हाय मुसीबत, हाय परेशानी करते हैं। जब मुसीबत टल जाती है हम सब कुछ भूल जाते हैं, दुनिया के पीछे लग जाते हैं, दुनिया की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं, बखीली करते हैं। कुरान कहता है इन्नल इंसाना खुलिका हलूआ इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ूआ व इज़ा मस्सहुल खैरु मनूआ। अल्लाह कहते हैं इंसान बड़ा कम हिम्मत है। जब कोई मुसीबत आती है हाय मुसीबत करता है, जब मुसीबत टल जाती है बखीली करता है, अल्लाह वुसअत देते हैं तो बखीली करने लगता है। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, ये इंसान है आज ये अल्लाह को भूला हुआ है, ये इंसान है जो अल्लाह की याद से गाफिल है। मैंने आपके सामने एक हदीस पढ़ी है, हदीस गर्चे लंबी है, मैं उस लंबी हदीस को मुकम्मल नहीं बताऊंगा, चंद बातें बताऊंगा, इसलिए उलमा इकराम तशरीफ ला चुके हैं। बहरहाल मेरे जवानों, मेरे बुजुर्ग,
بزرگوں، اللہ کے نبی رحمت کونین کی یہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کون ہے جو ان کلمات کو پر عمل کرے یا ان کلمات کو لے اور دوسروں کو سکھائے، وہ بھی عمل کرے، وہ خود بھی عمل کرے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن فقلت انا یا رسول اللہ، میں نے کہا میں کروں گا، اے اللہ کے رسول ان باتوں پر میں عمل کروں گا، دوسروں کو سکھلاؤں گا، دوسروں کو تک یہ پہنچاؤں گا، دوسروں کو بتاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فاخذ بیدی فعد خمسا، اللہ کے نبی نے میرے ہاتھ کو پکڑا، آپ نے 5 کلمات کو گنایا۔ 5 کلمات اگر بیان کروں گا 2 گھنٹے سے اوپر لگ جائیں گے میرے دوست بزرگوں، اشارے پہ چلوں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کو آپ نے جن 5 کلمات کو سکھایا، وہ 5 کلمات میں سے اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو ہریرہ اگر تم ان دنیا کے اندر آخرت کے اندر اچھی زندگی، راحت کی زندگی، چین والی زندگی، آرام والی زندگی، راحت والی زندگی گزارنا چاہتے ہو، قبر میں راحت چاہتے ہو، آخرت میں آرام چاہتے ہو، اچھی زندگی چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو، جنت کے باغ و بہار، جنت کے حور و غلمان، جنت کے لیل و نہار، ساری چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہو، اے ابو ہریرہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، اے ابو ہریرہ حرام سے بچ جاؤ، حرام سے بچو، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے، کھانے میں، پینے میں، لین دین میں، معاملات میں، ہر چیز میں حرام سے بچو، کوئی کام کرتے ہو حرام سے بچو۔ میرے دوست بزرگوں، ہماری زندگی یہ ہے، ہم یہ آج کہتے ہیں اگر کوئی کہتا ہے یہ چیز غلط ہے، یہ حرام ہے، لوگ یہ کہتے ہیں، سارے لوگ کرتے ہیں، ہم نے کر لیا تو کیا ہوا؟ میرے دوست بزرگوں، تم کسی کی ذمہ دار نہیں ہو، اعمال کا محاسبہ اللہ کے ذمہ ہے، ہر ایک کو اپنا جواب دینا ہے، اللہ کے دربار میں ہر ایک کو اپنے اعمال کا جواب دینا پڑے گا، تمہیں بھی اپنا جواب دینا ہوگا۔ کوئی اگر غلط کر رہا ہے تم کر رہے ہو، قرآن کہتا ہے یہ گناہوں پر مصر رہتے ہیں، یہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں، حرام کر رہے ہیں، حرام خوری کر رہے ہیں، حرام کاری کر رہے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، اگر کوئی حرام دیکھتا ہے، حرام کھاتا ہے، حرام کہتا ہے، حرام سنتا ہے، حرام سے نہیں بچتا، میرے دوست بزرگوں اتنی خطرناک وعید ہے، جو چیز حرام سے پلے گی، جو چیز حرام سے بڑھے گی وہ جہنم میں جائے گا۔ میرے دوست بزرگوں، حرام کر دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حرام بھی ظاہر ہے، حلال بھی ظاہر ہے، ہر آدمی جانتا ہے یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، ہر آدمی کو پتا ہے حرام کیا چیز ہے۔ آج بہت سے لوگ نوجوانوں گروپ لون کرتے ہیں جس میں بے حیائی، بے پردگی، بے غیرتی، اپنی میرے دوست بزرگوں عزت تک داؤ میں لگ جاتا ہے، اس میں حرام کاری بھی ہوتی ہے، حرام خوری بھی ہوتی ہے، یہاں تک کہ بہت سے لوگ جنہوں نے بہت سے لوگوں نے اب رضا خانیوں سے ایک فتویٰ لے رکھا ہے کہ بینک کے انٹرسٹ کے بارے میں جس کو تمام مفتیان اکرام نے حرام لکھا ہے وہ حرام ہے، وہ سود میں داخل ہے۔ میرے نوجوانوں یاد رکھو، ذرا سے چند لقمے کے لیے حرام کھا رہے ہو، حرام کر رہے ہو، حرام کاری، حرام خوری سے اگر نہیں بچو گے، یاد رکھو تمہارے سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہاری نماز بھی قبول نہیں، تمہارا روزہ بھی قبول نہیں، تمہاری عبادت بھی قبول نہیں اگر تمہارے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا پہنچ جاتا ہے۔ ایک صحابی ہے حضرت سعد رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا خیر خلق اللہ، آپ میرے حق میں دعا کر دیجئے، اللہ تعالیٰ مجھ کو مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی جو میں دعا کروں اللہ میری دعا کو قبول کر لے۔ مستجاب الدعوات ہونے کی دعا کی درخواست کی۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ چونکہ صحابی تھے ان سے حرام کے ارتکاب تو نہیں ہو سکتا، میرے دوست بزرگوں وہ مستجاب الدعوات
مساوات ان کو اللہ نے بنا دیا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا یا سعد اتق المحارم، اے سعد حرام سے بچ جاؤ۔ اگر حرام سے بچ جاؤ گے، اس لیے کہ آج ہم دعا مانگتے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں، ظلم ہو رہا ہے، دعا قبول نہیں، قتل و غارت گیری ہو رہی ہے، دعا قبول نہیں، ظلم کیا جا رہا ہے، دعا قبول نہیں، گھروں میں گھس کر مارا جا رہا ہے، دعا قبول نہیں، جلا کر راکھ کر دیا جاتا ہے، دعا قبول نہیں، پیٹ پیٹ کے مار دیا جاتا ہے، دعا قبول نہیں، مسجد جلا دی جاتی ہے، دعا قبول نہیں، مسجد ڈھا دیا جاتا ہے، دعا قبول نہیں، گھر جلا دیا جاتا ہے، دعا قبول نہیں، دکان خاکستر کر دیا جاتا ہے، دعا قبول نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مطعمہ حرام مشربہ حرام ملبسہ حرام فأنی یستجاب لہ، تمہارا کھانا، تمہارا پینا، تمہارا پہننا حرام کا ہے، دعا کیسے قبول ہوگی؟ جوانوں، آج ہم بہانہ کرتے ہیں یہ ہمارا اوپری کمائی ہے، یہ اوپر کی کمائی ہے، حرام کھا رہے ہیں، حرام کر رہے ہیں، سینہ ٹھوک کر کہتا ہے کہ یہ میرا اوپری کمائی ہے۔ نوجوانوں بچو حرام سے، یاد رکھو معاملات کے اندر آج مسلمان کے معاملات بڑے خراب ہیں۔ زمین و جائیداد میں بھائی بھائی کا جھگڑا، بھائی بہن کا جھگڑا ایسا ہوتا ہے، ایک ٹکڑے زمین کے لیے، ایک ٹکڑے جائیداد کے لیے یا اپنی عزت کو داؤں میں لگا دیتا مسلمان۔ میرے دوست بزرگوں نوجوانوں داؤں میں لگا دیتے ہیں۔ ایک ٹکڑے کے لیے زمین کے لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کسی نے من اخذ عرضا شبرا ظلما، اگر کسی نے ظلمن کسی کا ایک بارش زمین بھی لیا ہے توفقہ یوم القیامہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ زمین قیامت کے دن اس کے گردن میں توق ڈال کر ڈال دیا جائے گا، انگارہ بنا کر۔ بتاؤ مسلمانوں کیا سمجھتے؟ دنیاوی زندگی سب کچھ ہے، دنیا کی زندگی اچھی معلوم ہو رہی ہے میرے دوستو، اس کی دنیا سب سے اچھی ہے جو اللہ اس کے نبی کی یاد کے ساتھ گزارتا ہے، اس کی دنیا اس کے لیے خیر کا ذریعہ بنے گی، جس کی زندگی اللہ اس کے نبی کے طریقے پر گزرے گی، جس کی زندگی اللہ اس کے نبی کی یاد کے ساتھ گزرے گی۔ آج میرے دوست بزرگوں اللہ کے نبی فرماتے یا ابا ہریرہ اتق المحارم تکن عابد الناس، اے ابو ہریرہ حرام سے بچو، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے، سب سے زیادہ اللہ والے بن جاؤ گے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، حج و زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حرام سے نہیں بچتے، حرام خوری حرام کاری سے نہیں بچتے۔ آج مسلمانوں میں، آج میرے دوست بزرگوں آج معاف کیجیے جوانوں میں شراب عام ہوتی جا رہی ہے، شراب کا نشہ عام ہو رہا ہے، مسلمان شراب پی رہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے دوست بزرگوں قرآن نے حرام کہا ہے، میرے دوست بزرگوں یہ حرام پیتا ہے، اس زبان کو گندا کرتا ہے جس زبان کو اللہ نے ماں کے پیٹ میں محفوظ رکھا، اس زبان کو اللہ نے پاکیزہ بنا دیا۔ میرے دوست بزرگوں ماں کے پیٹ میں بچہ رہے ہے، 9 مہینے زندگی گزارتا ہے، اللہ اس کے ناف میں نلکی لگا کر ماں اس کا خوراک پہنچاتے ہیں۔ اللہ چاہتے وہ تو رب العالمین ہے، وہ تو خالق و مالک و رازق ہے، اللہ چاہتا زبان سے پہنچا سکتا تھا، اللہ نے زبان کو محفوظ رکھا ماں کے پیٹ کے اندر۔ آج زبان کو سنداز بناتے ہیں، شراب پی رہا ہے۔ میرے دوست بزرگوں شراب اتنا خطرناک ہے، مسلمانوں آج مسلمان شراب پی کر اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے، اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من شرب الخمر قطع الصلاۃ وقع امہ وعمتہ وخالتہ، فرمایا جو شراب پیتا ہے یا نشے کی چیز استعمال کرتا ہے سب سے پہلے اللہ اس کو نماز سے دور کر دیتے ہیں، وہ نماز سے دور ہو جاتا ہے، اور فرمایا وہ شراب پینے والا اپنی ماں، اپنی خالہ، اپنی پھوپھی سے زنا کرتا ہے۔ نوجوانوں بتاؤ کل اللہ کے دربار میں اللہ پکارے گا اے شرابیوں اگر تم شراب پی رہے ہو آج سے توبہ کر لو، ورنہ میدان محشر میں
ساری خلقت کے سامنے اللہ کے نبی کے سامنے پکارا جائے گا، اے ماں سے زنا کرنے والوں، اے اپنی خالہ سے زنا کرنے والوں، اے اپنی پھوپھی سے زنا کرنے والوں، خدا کے بندو اگر توبہ نہیں کرو گے کل دربار خدا میں رسوائی تمہاری ہوگی، اللہ کے نبی کا دل دکھے گا۔ نوجوانوں بتاؤ، نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، آج اگر نبی پاک کے خلاف اگر آپ کا کارٹون کوئی بناتا ہے، میرا جوان میدان پہ آتا ہے، جان دے دوں گا، قربانی دے دوں گا، میرا جوان تیرے گھر میں نبی کی سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کبھی تو نے جان تک نہیں دیا؟ جان کا دعویٰ کرنے والوں، جان دے دیں گے، نبی کی سنت کا مذاق تیرے گھر میں، شادی میں، ختنے میں، عقیقے میں، ہر چیز میں کی جا رہی ہے۔ سب سے بڑی نبی کی جو عزت ہے، لاج ہے، وہ نماز ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو نبی سے محبت کرنے والے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اسلام سے محبت کرنے والے ہیں؟ میرے دوست بزرگوں، جمعے میں آنے والا یہ اسلام سے محبت کرنے والا نہیں ہے، اسلام کو دھوکہ دینے والا ہے، یہ اسلام کو بدنام کرنے والا ہے۔ اس نے سمجھا صرف جمعے کی نماز فرض ہے۔ میرے جوانوں، اب بتاؤ، جمعے کی نماز تو تم مجبوری میں آتے ہو، نہیں جائیں گے تو گھر والے کیا کہیں گے، محلے والا کیا کہے گا؟ کون ہے جو صبح کی نماز میں آ رہا ہے؟ کون ہے جو صبح کی نماز ادا کر رہا ہے؟ سچا مسلمان وہی ہے جو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے۔ اللہ اس کے ایمان کی حفاظت کریں گے۔ یاد رکھیے، رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر 5 وقت کے پابند نمازی بن گئے، اللہ ایمان کی حفاظت مرتے وقت بھی کریں گے۔ جوانوں، آج ہم ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، نبی سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہم شیطان بن چکے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، شیطان اس پر قابو پا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا وَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ قرآن کہتا ہے کہ شیطان اس پر حملہ کرتا ہے، یہاں تک کہ شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے۔ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ۔ قرآن کہتا ہے شیطان اس پر قابو پا جاتا ہے، اللہ کی یاد سے دور کر دیتا ہے۔ پتہ چلا اگر نماز میں نہیں آیا تو پتہ چلا شیطان اس پر قابو پا چکا ہے۔ نماز میں نہیں آیا، شیطان اس پر قابو پا چکا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، ایمان کی علامت نماز ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا ایمان لمن لا صلاۃ لہ، اس کا ایمان نہیں جس کی نماز نہیں ہے۔ کہاں ہو تم؟ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں، ہزاروں دفعہ سر پیٹتے رہو تم مسلمان ہو، مسجد کہہ رہی ہے تم مسلمان نہیں ہو۔ اگر 5 وقت، میرے دوست بزرگوں، صبح کی نماز میں حدیث میں آتا ہے، صبح کی نماز کے وقت رات کے فرشتے جاتے ہیں، دن کے فرشتے آتے ہیں، اور رات کے فرشتے جب جائیں گے اللہ کے دربار میں، میرے دوست بزرگوں، وہاں ہماری آپ کی حاضری لکھائیں گے، اے اللہ، مسجد میں تیرے فلاں فلاں بندے تھے، اور اس بستی میں فلاں فلاں بندے رہتے تھے، وہ غیر حاضر تھے، بتائیے اللہ کے فرشتے ہمارا نام ہی نہیں۔ اور عصر کے وقت شام کے فرشتے آتے، دن کے فرشتے جاتے ہیں، ہم نماز میں نہیں ہیں، ہماری غیر حاضری اللہ کے دربار میں لگ رہی ہے۔ صبح شام ہماری غیر حاضری ہے اللہ کے دربار میں، ہم کیسے اللہ کے بندے ہیں؟ ہماری ایمان کی حفاظت کون کرے گا؟ ہماری ایمان کی حفاظت کون کرے گا؟ ورنہ میرے دوست بزرگوں، ایمان کے لٹیرے، ایمان کے لالچی دنیا میں بھرے پڑے، آج کے ہمارے ایمان کو چھیننے کے لیے ساری طاقت و قوت لگائے ہوئے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، ہم ڈھلم الیقین والے کہاں جائیں گے؟ ایمان بہت قیمتی چیز ہے۔ میرے جوانوں، یاد رکھو، میں کہا کرتا ہوں، ایمان کی علامت نماز ہے۔ ایک آدمی صبح کی نماز پڑھتا ہے، سمجھ جائیے مسلمان ہے۔ اب ظہر تک کیا کرے گا کچھ پتا نہیں، ظہر پڑھتا ہے، سمجھ جائیے مسلمان ہے۔
ظہر سے لے کے عصر تک کیا کرے گا, کس حال کے اندر زندگی گزارے کچھ پتا نہیں. عصر پڑھتا سمجھ جائیے مسلمان ہے. اب عصر سے مغرب تک کیا کرے گا کچھ پتا نہیں, جب مغرب پڑھ لیتا سمجھ جائیے مسلمان ہے. اور اب عشاء تک اس کی زندگی کیسی گزرے گی کچھ پتا نہیں. عشاء پڑھتا ہے یہ مسلمان ہے, اور عشاء کے بعد صبح تک کی گارنٹی یہ ہے کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے کے بعد وہ آدمی دعا پڑھ کے اللہ سے معافی مانگ کے سو جاتا ہے, وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے. کتنے لوگ ہیں آج, ہزاروں لوگ سو رہے ہیں. میرے دوست بزرگوں, کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے دربار میں روتے ہیں, توبہ کرتے ہیں. کتنے لوگ ہیں روتے ہیں اللہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی, نماز میں کمی ہو گئی, نماز ہم نے صحیح نہیں ادا کی. کتنے لوگ ہیں, کتنے لوگ ہیں جو دعا پڑھ کے سوتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے ڈر سے ان کے آنکھ سے آنسو کا قطرہ گرتا ہے. میرے دوست بزرگوں, یہ آنسو کا جو قطرہ ہے اللہ کے خوف سے اگر نکل آئے, میرے دوست بزرگوں, زمین پر گرنے سے پہلے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. جو یادیں شہ والا میں بہے ان آنسو کی قیمت کیا کہیے, جو یادیں شہ والا میں بہے ان آنسو کی قیمت کیا کہیے. آنکھوں میں رہے تو موتی ہے, ٹپکے تو ستارہ بن جائے. آنکھوں میں رہے تو موتی ہے, ٹپکے تو ستارہ بن جائے. دوست بزرگوں, ہم سو جاتے ہیں موبائل دیکھتے ہوئے. میرا جوان, تیرے کان میں لگا ہے, تجھے خدا کا واسطہ, پیغمبر کا واسطہ, تو کان میں لگا کے سو رہا ہے, گانے سن کے سو رہا ہے, تو سو جاتا ہے, تیری آنکھ لگ جاتی ہے. خدا نخواستہ اگر یہ تیری جو سانس ہے اگر رک جائے گی, تیرے موبائل تیرے کان میں لگا ہے, بتا بتا تیری موت کس حال میں آئے گی. کبھی ہم نے سوچا ہماری موت کس حال میں آئے گی؟ کبھی ہم توبہ کرتے ہیں, سونے سے پہلے دعا کتنے لوگ پڑھتے ہیں, کتنے لوگ اللہ سے معافی مانگتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں. میرے دوست بزرگوں, آج تو مسلمان کتا پالنے لگا ہے, کتا پالتا ہے, بہانے کرتا ہے. چور بہت نکلتے ہیں, یہ خود ایمان کا چور ہے, یہ خود لٹیرا ہے. کہتا ہے چور بہت نکل پڑے ہیں, یہ کتا تیرے گھر کی حفاظت کرے گا. تجھے اپنے اللہ پر بھروسہ نہیں, تجھے اپنے اللہ پر یقین نہیں ہے, تو ایک کتے پر بھروسہ کر رہا ہے. تیرا ایمان کتنے ڈگری کا ہے؟ میرے جوانوں یاد رکھو, حدیث میں آتا ہے, بخاری شریف کی روایت ہے, امام بخاری نے اس روایت کو 3 جگہ نقل کیا ہے. حدیث میں آتا ہے, اللہ کے نبی رحمت کونین حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو رمضان کے صدقے کی حفاظت کے لیے, صدقہ فطر اور دوسرے مال کی حفاظت کے لیے آپ نے ان کو ذمہ دار بنا دیا تھا. ذمہ دار حفاظت کر کے لیے نگرانی کر رہے تھے. حضرت ابو ہریرہ ایک دن دیکھتے ہیں کہ کوئی آیا اور آنے کے بعد غلہ وغیرہ چوری کر رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ نے اسے پکڑ لیا, فرمایا کہ میں تجھے محمد الرسول اللہ کے پاس لے جاؤں گا. وہ کہتا ہے دیکھو مجھے چھوڑ دو, مجھے چھوڑ دو, میں بہت بچے والا ہوں, میں بہت غریب ہوں, محتاج ہوں, مجھے چھوڑ دو. حضرت ابو ہریرہ چھوڑ دیتے ہیں. حضرت جبریل نے بتا دیا اللہ کے نبی کو, یہ واقعہ پیش آیا رات میں. صبح کو حضرت ابو ہریرہ گئے, رات کی نگرانی میں تھے, صبح ملاقات کرنے گئے. اللہ کے نبی نے پوچھا, یا ابا ہریرہ ما اسیرک البارحہ, کل گزشتہ قیدی کا کیا ہوا؟ کہا کہ یا رسول اللہ, اس نے بہت گڑ گڑایا, اس نے کہا کہ میں بچے والا ہوں, میرے بچے بہت ہیں, میں ضرورت مند و محتاج ہوں, اس لیے میں نے چھوڑ دیا, مجھے رحم آیا. فرمایا ابو ہریرہ وہ جھوٹا تھا, پھر آئے گا. کہا کہ پھر آئے گا. حضرت ابو ہریرہ کو یقین تھا کہ اللہ کے نبی نے کہا ضرور آئے گا.
دوسرے دن رات میں ابو ہریرہ نگرانی میں ہیں، نگرانی کر رہے تھے، پھر وہ آ گیا، پھر وہ چوری کرنے لگا، پکڑ لیا، کہا اب تو میں لے جاؤں گا اللہ کے نبی کے دربار میں، کہا کہ دیکھو میں بہت ضرورت مند ہوں، میں مجبوری میں آ گیا، میری ضرورتیں بہت زیادہ، میرے بچے بہت ہیں، میں مجبوری میں آ گیا تھا، اب مجھے چھوڑ دو، اب دوبارہ نہیں آؤں گا۔ پھر رحم آ گیا، چھوڑ دیا، چلا گیا۔ اللہ کے نبی کے پاس پہنچے، فرمایا ما اسیرو کا کیا ہوا تیرے قیدی کا ابو ہریرہ؟ کہ اللہ کے نبی بہت رویا دھویا، بہت منت سماجت کیا، بہت گڑ گڑا، میں نے چھوڑ دیا۔ کہ ابو ہریرہ وہ جھوٹا تھا، پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ پریشان، اس لیے ان کا یقین تھا، ایمان تھا، ان کو معلوم تھا کہ پہاڑ اپنی جگہ بدل سکتا ہے، چاند اور سورج اپنا مطلب بدل سکتے ہیں، اللہ کے نبی کا فرمان نہ بدلا نہ بدل سکتا ہے۔ ابو ہریرہ کو یقین تھا، معلوم تھا ابو ہریرہ کو۔ میرے دوست بزرگوں، ابو ہریرہ کا یقین تھا کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے وہ ضرور آئے گا۔ حدیث میں آتا ہے تیسرے دن پھر آ گیا، پھر چوری کر رہا، پکڑ دیا، کہ اب تو میں تیری کوئی بات نہیں سنوں گا، حضور پاک علیہ السلام کے پاس ضرور لے جاؤں گا، اب میں چھوڑوں گا نہیں۔ اب اس کو پتہ چل گیا اب تو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ کہا کہ میں تم کو ایک اچھا کلمہ بتا دوں گا، مجھے چھوڑ دو گے؟ کہا ایک بہترین کلمہ بتا دوں گا، مجھے چھوڑ دو گے؟ کہا اچھا۔ صحابہ تھے، ایک دین کی بات سیکھنے کے لیے ساری قربانی دے دیتے تھے، وہ ہی نہیں دیکھتے تھے گھر کا کیا ہوگا، وہ نہیں دیکھتے تھے کل کو کیا ہوگا۔ دین کی بات جب آتی تھی سننے کے لیے بے چین بے قرار ہو جاتے تھے، دین کی بات سننے کے لیے بے چین ہو جاتے تھے۔ میرے دوستو، صحابہ تو دین کے لیے حریص تھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا، اس نے کہا کہ میں ایک اچھا کلمہ بتا دوں گا، تم مجھے چھوڑ دو گے؟ کہا کیا کلمہ بتاؤ گے؟ کہا کہ دیکھو، اگر جب تم سونے کے لیے بستر پہ جاؤ، کہا کہ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لینا، اور اگر آیت الکرسی پڑھ کے سو جاؤ گے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ کے تم قریب ہو جاؤ گے، اور شیطان کے شر اور فتنے سے پوری رات محفوظ رہو گے۔ جب یہ بات کہتا ہے حضرت ابو ہریرہ کو رحم آتا ہے کہ اس نے ایک اچھی بات بتا دی ہے، ایک اچھا کلمہ بتا دیا، چھوڑ دیتے، چھوڑ دیا ابو ہریرہ نے۔ اللہ کے نبی کے پاس جب صبح کو آئے، حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا اللہ کے نبی نے کہ یا ابا ہریرہ ما اسیرک البارحہ، کہ ابو ہریرہ جو 3 دن سے وہ قیدی ہے، جو تمہارا قیدی تھا آ رہا تھا، کیا ہوا اس کا؟ اس قیدی کو تم نے کیا چھوڑ دیا؟ کہا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا خیر خلق اللہ، اے اللہ کے نبی، اس نے مجھے ایک اچھا کلمہ بتا دیا، اور کلمہ بتانے کی وجہ سے میں اس کو چھوڑ دیا۔ کہا کہ کیا کلمہ بتایا؟ کہا کہ یا رسول اللہ، اس نے مجھے بتایا اگر سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کے سو جاؤ گے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ کے تم قریب ہو جاؤ گے، شیطان کے شر اور فتنے سے محفوظ رہو گے، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ اس نے بات تو سچی کہی ہے لیکن وہ جھوٹا تھا۔ فرمایا کہ بات اس نے سچی کہی لیکن جھوٹا تھا۔ کہ ابو ہریرہ جانتے کون تھا؟ کہ نہیں، کہ ذاک شیطان، وہ شیطان تھا۔ شیطان نے بتایا اگر تم آیت الکرسی پڑھ کے سو جاؤ گے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اور اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، شیطان کے شر اور فتنے سے محفوظ رہو گے۔ آج میرا جوان کتا پالتا ہے، میرا جوان کتا رکھ رہا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اس گھر میں رحمت کے فرشتے کبھی داخل نہیں ہو سکتے۔ میرے دوستو، دین کو سمجھو دین کے طریقے پر، اسلام کو سمجھو اسلام کے طریقے پر، دنیا کو مت دیکھو۔ ہم حفاظت کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کا فرمان دیکھو، شیطان بتاتا ہے شر سے، فتنے سے، چور سے، ڈاکو سے،
ہر چیز سے اگر بچنا چاہتے ہو نمازوں کا اہتمام کرو اور آیت الکرسی پڑھ کے سنو. کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ آتے ہیں امام صاحب آیت الکرسی پڑھا دو سکھا دو؟ کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں پڑھنا جانتے ہیں؟ دوست بزرگ آج کتنے لوگ ہیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہزاروں لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے قرآن کھول کے دیکھا نہیں ہوگا. اس سے بڑی دکھ کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی تکلیف دہ بات کیا ہو سکتی ہے؟ وہ کہتا ہے میں پڑھنا نہیں جانتا، مجھے پڑھنا میرے بھائی جب تک پڑھنا معلوم نہیں ہے قرآن کھول کے دیکھ لے. اللہ کا کلام ہے، رب کا کلام ہے، پروردگار کی کتاب ہے. تو اگر دیکھ لے گا، دیکھنا بھی عبادت ہے. تیرے دیکھنے کی وجہ سے اللہ تیرے دل کو منور کر دے. آج ہزاروں لوگ قرآن نہیں جانتے پڑھنا، کھول کے نہیں دیکھتے، کبھی کھولتے بھی نہیں. میرے دوستو کبھی کھول کے تو دیکھ لیں، یہ قرآن ہے، میرے رب کا کلام ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اراد ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن. جو اپنے اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے وہ قرآن پڑھے. میرے دوستو قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کا پڑھنا عبادت، جس کا دیکھنا عبادت، جس کا چومنا عبادت. لیکن آج ہمارے یہاں کوئی مر جاتا ہے، ہم کسی کو بلاتے ہیں ذرا 40 دن تک قرآن پڑھ دو گے، جو درست نہیں ہے. ایک ذرہ بھی ثواب مرحوم کو نہ ملے گا، نہ آپ کو ملے گا نہ پڑھنے والے کو ملے گا. اور پھر قرآن خوانی بلا کر کے لوگوں کو جمع کر کے یا چند مولویوں کو چند کسی کو جمع کر کے قرآن خوانی کا انتظام کرتے ہیں. لوگ اس کو بھی سمجھنے کو تیار نہیں. کہتے ہیں پہلے ہوتا تھا ہمارے ابا کرتے تھے. یہ وہی ہو گیا کفار مکہ کی طرح کہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے ہم وہی کریں گے. یہ درست نہیں ہے. آپ پڑھو، گھر میں کوئی پڑھے، جب چاہے پڑھے، اہتمام کے ساتھ نہیں، جب دل چاہے پڑھو. صبح کو تو ہر گھر میں قرآن کی تلاوت کو لازم کرو. میری ماں میری بہن پڑھو. نہیں پڑھنا جانتے ہو قرآن کھول کے صبح کی نماز کے بعد بیٹھ جاؤ، دیکھ لو یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے اللہ کا کلام ہے. میرے دوستوں بزرگوں اس لیے اس طرح سے قرآن خوانی کا نظم کرنا نہ درست نہیں ہے. نہ پڑھنے والے کو ثواب ملے گا، نہ پڑھانے والے کو ملے گا، نہ جس کے لیے پڑھائے گا اس کو ثواب ملے گا. افسوس ہے مسلمانوں، اب ہم چلے جاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ جب یہ نہیں کرتے تو وہ کر رہا ہے. مسلمانوں ہیرے کو پہچاننے کی کوشش کرو. ہیرا کسے کہتے ہیں؟ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہو جاتا. مسئلے پر جاؤ. میرے دوستو قرآن خوانی کا مطلب یہ ہوتا ہے، میں آپ سے بتاؤں کہ میں اگر جانے لگوں اس میں تو روزانہ میرا شاید لاکھوں روپے آمدنی ہو جائے گی. افسوس ہے مسلمانوں، اس چکر میں نہ رہیں. کون کرتا تھا، کس نے کیا، چھوڑو. اب ہم نہیں کریں گے. دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ کھلا فتویٰ بالکل، لیکن ہم ماننے کو تیار نہیں. ایک صاحب نے ہم کو بلایا جلسے میں، پتہ چلا کہیں سے کچھ فقیر کو لے کے آئے تھے پڑھنے کے لیے. یعنی ہم کو بیوقوف سمجھتے ہیں، ہمیں بھی دھوکہ دیتے ہیں. افسوس لگتا ہے مسلمانوں، بیچارہ مرنے والا چلا گیا، اس کے لیے تم اس کے پیچھے کچھ تو پڑھو. گھر والے نفل پڑھ لو، اس کا ثواب پہنچا دو. اللہ کہہ دو ثواب پہنچا دو. درود پڑھ کے ثواب پہنچا دو. اللہ کی طرف سے فرشتے متعین پہنچا دیتے ہیں. اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، مسجد کو آباد کرو، حرام سے بچو، اپنے بڑوں کی عزت کرو، ماں باپ کی قدر کرو، مسجد کو آباد کرو، نمازوں کا خاص اہتمام کرو. اور صبح کی نماز تو ضرور، ایک فرد بھی ایسا نہ رہے. میں کہا کرتا ہوں کہ گاؤں کے جتنے لوگ جمعے کی نماز میں آ کے بھر جاتے ہیں، جگہ نہیں ملتی. اگر میرا دعویٰ یہ ہے، اگر صبح کی نماز میں ہر گاؤں کی مسجد اسی طرح بھر جائے گی، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، ساری مصیبت پریشانی دور ہو جائے گی انشاءاللہ. ہم سب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، پابندی سے پڑھیں گے، فجر کی نماز میں آئیں گے سب. بھئی اللہ کے ہم بندے ہیں، ہمارا ایمان اللہ پر ہے،
ہم وعدہ کرتے ہیں وعدے کو پورا کریں گے، ورنہ منافقین کی عادت ہے اذا وعد اخلفا، منافقین وہ ہیں کہ جو وعدہ کرتے ہیں وعدے کو توڑ دیتے ہیں، وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ میرے بعد حضرات علماء اکرام کا خطاب ہوگا، اور اسی طرح سے مربی مکرم حضرت مولانا نسیم صاحب قاسمی دامت برکاتہم، محترم مدرسہ ابوبکر صدیق تشریف فرما ہے، ان کا بھی خطاب ہونا ہے، اور حضرت مولانا قاری اصغر حسین صاحب استاد حدیث جامعہ مرکز رمسوڑا کا بھی خطاب ہونا ہے۔ دعا کہ اللہ تعالی ہمیں قبول فرمائے۔ ان دونوں علماء اکرام کے سے جو ہم سنیں، اللہ مجھ کو آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، یہ علماء، اب اصل خطاب آپ کو سننا ہے۔ میں تو ان کے سامنے ان کے چھوٹے بھائی کی طرح ہوں، اور یہ میرے مربی حضرات ہیں، ان کا خطاب اصل ہوگا۔ ان کے خطاب کو آپ ضرور سنو، اس پر عمل کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔